لے آئیں اور اپنا انعام وصول کر لیں۔ حافظ انضمام الحق، حافظ غلام مصطفیٰ، حافظ فیصل حیات، حافظ حمزہ منیر، حافظ مقرب سعید۔ ان کو انعامات دینے کے لیے میں درخواست گزار ہوں مولانا مفتی مسعود سرپرستی اعلیٰ پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول بشیر احمد صاحب۔ کیمرہ لگائے جو کسی کاٹے لائے اب بیٹری پریڈ کمانڈرز میں خصوصی انعامات تقسیم کیے جائیں گے، تو میں درخواست گزار ہوں ان کے ساتھ اوور ہال کلاس پوزیشن لینے والے طلبہ کی تشریف لے آئیں۔ ان اسٹوڈنٹس نے اپنی کلاس میں پورے سیکشن میں سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ففتھ میں سے اثر اقبال، ان بچوں میں انعامات تقسیم کرنے کے تقسیم لے آئیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کے اعزاز میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ آسمان میں عرض کیا تھا کہ یہ ساری کاوش جو آپ کو یہ سارا جو گلشن سجایا گیا ہے پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول جس وقت گجرانوالہ بورڈ کے ان میں بہترین رزلٹ دکھانے والے اساتذہ کی خدمت میں ادارے کی طرف سے کیش انعامات ہیں۔ یہ ایک حوصلہ افزائی ہے جو ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے ہے۔ ہم ادارے کی انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہر سال اساتذہ کی حوصلہ افزائی انکریمنٹ کے علاوہ کیش انعام کی صورت میں بھی بہترین رزلٹ دینے پر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا محترم سر شہزاد حسن صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ میتھ کے ٹیچر ہیں اور یہ پنڈال ان کی شب و روز محنت کی وجہ سے سجا ہے۔ تمام پروگرامات کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ شہزاد صاحب کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ شہزاد صاحب جہاں کہیں بھی ہیں جلدی سے جی۔ اس کے بعد مہمان نوازی کا جب بھی معاملہ ہو، مطالعہ پاکستان اور سوکس پڑھانے کا معاملہ ہو تو محترم خاور سعید صاحب کا نام ذہن پر آتا ہے، ہر وقت کام کے لیے تیار ہیں۔ سر خاور سعید صاحب ان سے بھی درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ اس کے بعد یہ جو ساؤنڈ کی آواز آپ تمام تک پہنچ رہی ہے، یہ ہمارے ٹیچر ہیں، اسلامیات اور عربی کے ٹیچر ہیں، لیکن یہ کام بھی ساتھ کرتے ہیں، بہترین رزلٹ دیتے ہیں ہر سال۔ محترم غلام ربانی صاحب، بچوں میں حرد عزیز بایولوجی اور کیمسٹری
पढ़ाने वाले और इस पंडाल में ये जो रंग भरा गया है, ये जो खूबसूरत बॉर्डर और ये जो फूल बनाए गए हैं, एमएससी केमिस्ट्री सीनियर कोऑर्डिनेटर जावेद इकबाल गोंदल। इम्तिहानात में कंडक्ट कराने में और ये जो डिसिप्लिन आपको इदारे में नजर आ रहा है, उस डिसिप्लिन में को कायम करने में जिस टीचर का किरदार है और साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, सर मोहम्मद अकरम साहब हर दफा बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। टीचर मोहम्मद अकरम साहब। इसके बाद इंग्लिश और मैथ पढ़ाते हैं हमारे टीचर, सीनियर टीचर हैं, इंग्लिश के कोऑर्डिनेटर भी हैं और फुटबॉल टीम के टीचर्स के कप्तान भी थे, मुश्ताक साहब। और चौधरी साहब का नाम ना लिया जाए तो काम मुकम्मल नहीं होता। चौधरी इफ्तिखार साहब जनरल साइंस के टीचर हैं और बेहतरीन स्पोर्ट्स इंचार्ज भी। शोबा तरबियत के हेड और इस्लामियात के बेहतरीन टीचर सर उबैदुर रहमान साहब, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी पंडाल में तशरीफ लाएं। गुजरांवाला से गुज़श्ता साल हमें ज्वाइन किया एमए इंग्लिश, नए टीचर हमारे पास, इंग्लिश पढ़ाते हैं सर शाहिद सदीक साहब। एक और एमएससी केमिस्ट्री इसी इलाके से ताल्लुक है, साइंस मॉडल भी उन्होंने खूबसूरत सजाए, बेहतरीन बच्चों में बेहतरीन टीचर हैं, बच्चों में अब्दुल अजीज हैं, मोहतरम मुफ्त इमरान साहब। इंचार्ज खारियां से ताल्लुक बायोलॉजी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, हर काम में अपना नाम रखते हैं सर फजल अब्बास साहब। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एमएससी फिजिक्स, 2 मरतबा गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करके दिल ना लगा, वापस ओवरसीज तशरीफ लाए, गवर्नमेंट जॉब को 2 दफा तर्क करने के बाद यही समझा कि ये सुकून जो मुझे इधर मिला है, जो इज्जत इधर मिलने वाले आखिरी टीचर, ये मैंने थोड़ी देर के लिए उनके इस गोशा नकाबत में कब्जा किया है। हमारे मुजल्ला अल फुरकान के एडिटर और इस प्रोग्राम को तैयारी के लिए नकाबत की तैयारी भी उन्होंने कराई। रेंजार खान से ताल्लुक है सर नसीर अहमद अवान साहब। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, आज हमारे दरमियान जो मेहमान खुशी मौजूद हैं जुल्फकार चीमा साहब से सकती हैं, इनमें अपने दस्ते शफ़क़त से इनामात तकसीम करें। सर मोहतरम जुल्फकार चीमा साहब। जुल्फकार चीमा साहब किसी तारफ के मुताबिक नहीं, कोयटा, अहमदाबाद, गुजरांवाला डिवीजन में डीआईजी रह चुके हैं और आजकल सेंट्रल पुलिस लाहौर में डीआईजी के तौर पर सर अपने फैज़ सरंजाम दे रहे हैं। हकदार की तारीफ करेंगे, उस्ताद की हर हाल में तकरीम करेंगे, ताज़ीम के हकदार की ताज़ीम करेंगे, उस्ताद की हर हाल में तकरीम करेंगे। उस्ताद जहालत के अंधेरों को मिटाए, शहरों की ज़मीन हो के गुज़र के। चंद और बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं।
सर मुजाहिद साहब की सोसाइटी में की हैं, सर सामने प्लीज जिला साहब अपनी फर्स्ट क्लास साहब पीटीआई, उनसे दरखास्त है कि अपने काम में शुरू करें। इसी तरह लाइब्रेरियन शाहिद इमरान, हॉस्टल के नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग हैं मोहम्मद यूसुफ, कैसर, रॉल्स और शहबाज रंगू। और मैं दरखास्त गुजार हूँ मोहतरम बशीर अहमद साहब से, जो कि सरपरस्त आला भी हैं, कि नॉन टीचिंग स्टाफ की हौसला अफजाई करें। नॉन टीचिंग स्टाफ के ये लोग जो आपके सामने मौजूद हैं, जो काम भी इनके जिम्मे लगाया जाता है वो पूरी फर्शनासी के साथ सरप्राइज इनाम जो आखिरी है बात सुनाइए मेरे बच्चों। मैं दरखास्त गुजार हूँ हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर चौधरी कमर जमान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गुजरात, उनसे साहब से रिक्वेस्ट है कि वो कुछ अपने कीमती ख्यालात का इजहार हमारे ऑडियंस, हमारे बच्चों की साहब जी। अब मुझे रेंज का तो पता नहीं है, लेकिन ये कितने हैं कि वो डीआईजी हैं। और मोअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल साहब का शबीर, मोअज़्ज़ज़ हाज़ा इकराम, मेहमानान अज़ीम जो यहाँ पे शिरकत फरमा है, और अजीज तलबा असातिज़ा का तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल साहब से मिल के इतना अच्छा प्रोग्राम मैनेज किया है। माशाल्लाह गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमारे असातिज़ा कराम बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ आए देख के और ख़ास तौर पर स्कूल के अच्छे नताइज देख के बहुत खुशी हुई। तो मैं बारी बारी तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने
حصے ڈالے ہیں اسکول میں. یہ جیسا کہ ہمیں ادارے میں نظر آیا کیڈٹ کالج کا ایک فنکشن نظر آ گیا ہے, وہاں ہم نے یہ تقریب دیکھی تھی اور آج یہاں بھی وہی منظر پیش ہوا ہے. ماشاءاللہ یہ اساتذہ کرام کی محنت ہے. وہ اقبال نے کہا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی, تو وہ نظر آئی ہے کہ لوگوں نے, اور اسی وجہ سے گورنمنٹ سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ آگے اس لیے جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں گورنمنٹ اداروں میں جب ٹیچر بھرتی ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب کام مکمل ہو گیا, اب گورنمنٹ پے دے گی اور اب ہم روزی کھائیں گے. لیکن جہاں مجھے نظر آیا ہے کہ جو پے ملتی ہے اس کو حلال کیا جاتا ہے, اور ہماری بھی یہی کوشش ہے. ہم نے پچھلے چند ماہ سے اتنے وزٹ کیے ہیں کہ اب ہم نے ٹیچر کی ایبسنٹ کی ختم کر کے کچھ اداروں میں پابند کر دیا, اور وہ جو گورنمنٹ پہ اعتماد ختم ہو رہا تھا لوگوں کا وہ بحال کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اس میں خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کے یہ گورنمنٹ اداروں میں لیبس اور دوسرا جو انہوں نے کام کیا کمپیوٹر لیب کا, یہ انتہائی اچھا ہے اور احسن کرنا ہے. تو میں تمام دوستوں کا, تمام پرنسپل صاحب اور ان کے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام محنت کیا اور اساتذہ اور طلباء کا بھی آج کے بارے میں ہمارے خصوصی ہیں ممتاز صاحب, ان کے بارے میں خاص بات جو بچوں کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے اور والدین کے لیے کہ جب وہ گجرانوالہ ڈویژن میں DIG تھے انہوں نے اپنے تمام جو متعلقہ تھانہ دور میں کرائم ریٹ بھی کم تھا اور واقعتاً لوگوں نے رشوت لینا چھوڑ دی تھی. یہ ایک اعزاز حاصل ہے. انتہائی ایماندار افیسر موجود ہیں, جرأت مند, اپنے کام کے حوالے سے, ذمہ داری کے حوالے سے, اس لیے مختلف علاقوں میں ان کو جو ہے DIG کے طور پر تعینات کیا جاتا ہے. میری درخواست ہے ان سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عبدالمجید صاحب, محترم پرنسپل صاحب, میاں عبدالشکور صاحب, حاضرین, قابل سعادت احترام اساتذہ کرام اور بہت پیارے بچوں بچیوں, میں منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے یہاں بلایا اور یہاں آپ کے بچوں کی کارکردگی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. آواز آ رہی ہے پیچھے؟ اور باقی ایک بڑے اعلیٰ سٹینڈرڈ کی درسگاہ کا یہاں نقشہ میں نے دیکھا. لڑکوں کو تیار کرانے اور لڑکوں کو محنت کرانے جس کی وجہ سے بہت اچھے نتائج آئے, اس پر میں ان کے اساتذہ, ٹیچرز اور انسٹرکٹرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پرائیویٹ ادارے دراصل سرکاری اداروں کا مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہے. ظاہر ہے ان کے وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سرکاری وسائل ہوتے ہیں. بہت سے پرائیویٹ اسکول دیکھے ہیں ایک کمرے میں کالج چلایا جا رہا ہے اور باہر بہت بڑا سا بورڈ لکھا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی یا کیمبرج کالج, اندر صرف 2 کمرے ہیں. یہ دیکھ کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ ایک اچھے تعلیمی ادارے کی تمام ضروریات آپ نے یہاں پوری کی ہوئی ہیں. یہ کھلا گراؤنڈ ہے, پرنسپل صاحب بتا رہے تھے کہ ساتھ اور بھی سپورٹس گراؤنڈ ہے جہاں بچے کھیلتے ہیں اور ان کے آپس میں کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہاں جو بڑا پریڈ کا, میں خود بھی ایک نیم فوجی ادارے میں رہا اور ڈسپلن فورس میں ہوں, میں جانتا ہوں پریڈ کو, سمجھتا ہوں, اور ڈرل کا پریڈ کا بڑا اچھا سٹینڈرڈ یہاں دیکھنے میں آیا. میں اس پر آپ کو بہت مبارک دیتا ہوں. گیمز, سپورٹس بھی نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے, بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انٹرٹینمنٹ
تفریح کی جتنے بھی قسمیں ہیں یہ بہترین قسم ہے. دس از دی بیسٹ انٹرٹینمنٹ اسپورٹس. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انسان کو نہ صرف جسمانی طور پہ فٹ رکھتی ہیں بلکہ انسان کو ذہنی طور پر بیدار اور الرٹ رکھتی ہیں. یورپ کا ایک بہت بڑا جرنیل نپولین، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا. اس کو بڑی اس نے فتوحات کی، بڑی اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بالآخر بیلجیم کی ایک جگہ ہے واٹرلو، وہاں جنرل نکلسن نے اس کو شکست دی. تو کوئی میڈیا کے لوگ، اخبار والے اس کا انٹرویو لینے گئے اس فاتح جرنیل کا. تو اس نے اپنے اسکول کا نام لیا. اس نے کہا کہ یہ جن ٹیکنیکس کی وجہ سے میں نے یہ جنگ جیتی ہے یہ میں نے اپنے اسکول ایٹن کے فٹ بال گراؤنڈ میں سیکھی تھی. دراصل آج کی جنگ میں نے اپنے اسکول کے گراؤنڈ میں جیت لی تھی. کیا مطلب کہ اسپورٹس میں حملہ کرنے کی ٹیکنیکس، دفاع کی ٹیکنیکس، اور پھر سب سے بڑی چیز اسپورٹس مین اسپرٹ، کہ کہاں سے پیچھے پسپا ہونا ہے، کہاں سے پیچھے ہٹنا ہے، کہاں سے حملہ کرنا ہے. اور پھر اسپورٹس مین اسپرٹ اور ڈسپلن جو بہت ضروری ہے، یہ انسان کو یہ کھیل کے گراؤنڈ سکھاتے ہیں اور کھیل سکھاتے ہیں. اب ایک تو صبح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت وقت گزر چکا ہے، جمعہ کی نماز کا بھی وقت ہے آج، اور میں اس کو بہت مختصر کرتا ہوں. اور مختصر ایک دو باتیں. مختلف طبقے ہیں مختلف معاشرے کے، لیکن دنیا بھر کے سمجھدار لوگوں نے، دنیا بھر کے بڑے بڑے لیڈروں نے، بڑے بڑے فلاسفروں نے اگر کسی طبقے کو معمار قوم قرار دیا ہے، یعنی قوم کا معمار جو قوموں کو بناتا ہے، تو وہ اس معاشرے کے سیاستدانوں کو نہیں کہا، ججوں کو نہیں کہا، بڑے بڑے جرنیلوں کو نہیں کہا، بڑے بڑے افسروں کو نہیں کہا. اگر کسی کو قوم کا معمار کہا گیا ہے تو وہ صرف اور صرف استاد ہے. استاد، یہ اعزاز صرف استاد کو حاصل ہے کہ وہ قوموں کی تشکیل نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جس عمر میں بچے آتے ہیں وہ ان کو کوئی بھی شکل دے سکتا ہے، کہیں بھی ڈھال سکتا ہے. تو اب میں قوم کے معماروں کی خدمت میں ایک دو گزارشات ضرور پیش کروں گا. یہاں کے اساتذہ، پرنسپل صاحب اور آپ بھی متوجہ ہوں، اساتذہ کی خدمت میں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ترین ذمہ داری آپ کے سر پہ، تو ایک دو گزارشات میں کروں گا کیونکہ نوجوان نسل کو آپ نے تیار کرنا ہے. نئی نسل کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک ہیں، ریزرویشنز ہیں. لوگ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ نئی نسل ہماری بے سمت ہے، اس کی ڈائریکشن ہی کوئی نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی نئی نسل باہر کے مغربی اور ہندو کلچر سے مغلوب ہو چکی ہے، یہ وہی زبان استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کی ان کی حرکتیں ہیں، اس طرح. مگر پرائیویٹ اور اس طرح کے نظریاتی ادارے اور ان اداروں کے اساتذہ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہے. آپ نے اس طرح کی نسل تیار کرنی ہے جو صحیح معنوں میں ہماری ملی اور قومی اقدار کی علم بردار ہے. وہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ میں کہوں گا ڈسپلن سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ زور ان کی کردار سازی پر. کردار سازی کیا ہے؟ یہ وہ عمر ہے جب آپ ان کو بتائیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، بددیانتی کیوں بری ہے، دیانتداری کیوں اچھی ہے. صرف میں 3 چیزیں کہوں گا. میری گزارش ہوگی کہ سب سے پہلے تو آپ ان کے رگ و پے میں ملک سے محبت سرایت کرنے کی کوشش کریں.
ملک کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ جس کو بھی دیکھیں خاص طور پر اس علاقے میں کہ جی جو بھی جوان ہوتا ہے بالغ ہوتا ہے باہر چلا جاتا ہے. اب یہ دو اتنے اچھے تعلیمی ادارے دیکھ کے پچھلے دنوں میاں عبدالشکور صاحب کا ادارہ وزڈم ہاؤس دیکھا, بہت دل خوش ہوا. آج یہ اوورسیز سیکنڈری ہائر سیکنڈری اسکول دیکھا, بہت دل خوش ہوا. اس طرح کے دیہاتی ایریے میں اور ایک سڑک پر دو اتنے اعلیٰ ادارے, میں سمجھتا ہوں اس سڑک کا نام تو تبدیل ہونا چاہیے, روڈ ٹو وزڈم یا روڈ ٹو نالج ہونا چاہیے. اور اتنے اعلیٰ معیاری تعلیمی ادارے اس علاقے میں بن رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری قوم کے لیے یہ ایک باعث اطمینان اور باعث مسرت ہے یہ بات کہ یہاں سے نوجوان نسل جو تیار ہو رہی ہے اس کی سمت اور ڈائریکشن بالکل صحیح ہوگی انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی بات آپ ان کو ان کے دلوں میں ملک کے ساتھ محبت اور کمٹمنٹ وہ پیدا کریں. دوسری آپ سے گزارش ہے کہ ہر روز کم از کم ایک اقبال کا شعر ان کو آپ کے اردو کے اساتذہ یا فارسی کے اساتذہ سنائیں اور ان کا مطلب سمجھائیں. اقبال سے روشناس کرانا نئی نسل کو بہت ضروری ہے. اور تیسری بات جو بہت ضروری ہے وہ بھی میں اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ ان کو حلال اور حرام کی تمیز اور خاص طور پہ کرپشن کے ساتھ ان کے دلوں میں نفرت ابھی سے پیدا کریں. یہ وہ عمر ہے کہ جب ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھنی چاہیے. اگر ان کے دلوں میں کرپشن سے نفرت اس عمر میں اور اس سٹیج میں پیدا ہوگی تو یہ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے, اگر یہ سیاست میں جائیں گے تو سیاست انشاءاللہ تعالیٰ پاک ہوگی. آج ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں یہ ہمارے جو ادارے برباد ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا اگر کھرا کھوج نکالیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے, کرپشن. تو نوجوان نسل کو بچوں کو ابھی سے اسی عمر سے ان کے دلوں میں بٹھائیں اور بتائیں کہ حرام کیوں برا ہے. اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چلے میں ایک امتحان دے کے مقابلے کا امتحان دے کے پولیس کا ایک افسر ہوں, مگر جب میں پولیس میں آیا تو میری والدہ نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر اس کی کمائی میں حرام کا ایک پیسہ بھی شامل ہوا تو یا اللہ اس کو ایسے ہی اٹھا لینا, مجھے اس طرح کا بیٹا نہیں چاہیے. یہ چیزیں والدین اور اساتذہ بچوں کے دلوں میں بٹھائیں کہ یہ کتنی بری چیز ہے. پچھلے دنوں کرپشن کے خلاف ایک ریلی ہوئی اور اس میں ایک بچے, جس طرح کہ یہاں میں سے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں, 7ویں کا طالب علم تھا, اس نے مائک پر آ کر کہا کہ میں نے گھر میں بتایا ہے کہ اگر میرے ابو, میاں صاحب اس نے کہا کہ اگر میرے ابو رشوت کے پیسوں سے میرے لیے آئس کریم لے کر آئے تو میں کھانے سے انکار کر دوں گا. تو یہ چیزیں اس وقت اس عمر میں ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں بٹھانے کی بات ہے. آخر میں آپ مخاطب ہوں نوجوان طالب علم سے, آپ میری بات ذرا غور سے سنیے. آپ سن رہے ہو؟